नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि शहजाद अकबर के इस्तीफ़े के मुतल्लिक क्या दो नए और सनसनीखेज इंकशाफात और दावे किए गए हैं। फजलुर रहमान के साथ एक अहम इजलास में अचानक क्या हुआ, शहबाज शरीफ किस मामले पर मुकम्मल तौर पर क्लीन बोल्ड हो गए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से एक ताकतवर शख्सियत ने क्या इंकशाफात किए हैं, शहजाद अकबर के इस्तीफ़े की एक नई और धमाका खेज वजह क्या सामने आई है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के एक फ़ोन की कहानी क्या है, इस फ़ोन के दो बुनियादी नुकात क्या थे और इस कॉल के बाद क्या फ़ैसला किया गया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी शहजाद अकबर के इस्तीफ़े के मुतल्लिक क्या नई और सनसनीखेज मालूमात सामने आई हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से एक ताकतवर शख्सियत ने किस नोयत के इंकशाफात किए हैं। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं, एक ताज़ा खबर से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी खबर है जिसमें कुछ नए इंकशाफात किए गए हैं, कुछ सनसनीखेज नुकात सामने लाए गए हैं। ये ऐसे नुकात और ऐसे इंकशाफात हैं और ऐसे हकायक हैं जो इससे पहले मंजर आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब जो रेलिवेंट हल्के हैं उनकी जानिब से इन नुकात की, इन इंकशाफात की और इन नए हकायक की बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है। और ये जो नई खबर आई है ये शहजाद अकबर के इस्तीफ़े के बाद होने वाले दो बड़े इंकशाफात और दो बड़े दावों के मुतल्लिक है। इस खबर का ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से भी है, यानी पाकिस्तान के फैसला साज हलकों से, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से। इसी खबर का ताल्लुक शहबाज शरीफ से भी है और बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक फ़ोन कॉल से भी है। ख़ास तौर पर जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक फ़ोन कॉल थी उस पूरे मामले से इस खबर का एक गहरा ताल्लुक है, क्योंकि अब दावा ये किया गया है कि शहजाद अकबर ने जिस तरह से अचानक इस्तीफ़ा दिया और जाहिर है कि उनके इस्तीफ़े के बाद बहुत सी चहमोगइयाँ हो रही थीं। कुछ हल्के ये कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान शहजाद अकबर से खुश नहीं थे, उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे। कुछ हल्के ये कह रहे थे कि शहबाज शरीफ का केस चूँकि मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचा और शहबाज शरीफ को सज़ा नहीं हो सकी, इसलिए शहजाद अकबर से इस्तीफ़ा लिया गया। जबकि कुछ हल्कों का ये दावा था कि जो शुगर माफिया है उसने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया और इस तरह शहजाद अकबर को नॉक आउट कर दिया। लेकिन अब जो एक नया इंकशाफ हुआ है या एक नया दावा किया गया है ये इन तमाम पहले होने वाले इंकशाफात से मुख्तलिफ है, उन दावों से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। और दावा अब ये किया गया है कि कुछ अहम हल्के यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के ताकतवर हल्के शहजाद अकबर से खुश नहीं थे और उसकी वजह यह है कि शहजाद अकबर ने उनकी एक बात मानने से इनकार कर दिया था। यानी अहम हल्कों ने शहजाद अकबर को एक पैगाम भेजा था, उनसे कहा था कि आपने हमारे पैगाम पर अमल दरामद करना है। शहजाद अकबर ने इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ये पैगाम पहुंचाया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से शहजाद अकबर को कोई और पैगाम मिला। अब शहजाद अकबर के पास ये चॉइस थी कि या वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का यानी अपने जो बॉस हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनका पैगाम माने या फिर अहम हल्कों की जानिब से जो उनको पैगाम दिया गया उस पैगाम को माने। अब शहजाद अकबर ने इस मामले पर गौर किया और आखिर में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से जो उनको पैगाम दिया गया था वो पैगाम माना। और ये पैगाम असल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से शहजाद अकबर को एक टेलीफोन कॉल के ज़रिए दिया गया था। बहुत ही अहम नोयत की कॉल थी और आप ये कह सकते हैं कि इससे एक मखसूस सिमत में जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है वो मुकम्मल तौर पर मुड़ गया था। और ये एक टेलीफोन कॉल एक ऐसे वक्त में की थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने शहजाद अकबर को जब प्राइम मिनिस्टर ने सऊदी अरेबिया जाना था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का सऊदी अरेबिया रवानगी का जो स्केजुअल था वो तय हो गया था और ये भी तय हो गया था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किस वक्त सऊदी अरब रवाना होंगे। लेकिन उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान सऊदी वली अहद
جن کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان کے بہت اچھے تعلقات رہے، جنہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کے دور میں پاکستان کا دورہ کیا اور یہ بھی کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان مجھے پاکستانیوں کا سفیر سمجھیں، پاکستان کا سفیر سمجھیں سعودی عرب کے اندر۔ تو اس حد تک اچھے تعلقات تھے پرائم منسٹر کے اور محمد بن سلمان کے۔ تو محمد بن سلمان کی جانب سے یہ پیغام بھیجا گیا پرائم منسٹر عمران خان کو کہ آپ اپنی روانگی 2 گھنٹے تک ملتوی کریں، کیونکہ میں خود آپ کو ایئرپورٹ پر لینے آنا چاہتا ہوں۔ اس حوالے سے کچھ انتظامات درکار ہیں، ظاہر ہے کہ کچھ سیکیورٹی ارینجمنٹس ہوں گے، اور محمد بن سلمان کے یہ جو پیغام پہنچایا گیا اس کی وجہ سے پرائم منسٹر عمران خان کا یہ جو دورہ تھا یہ 2 گھنٹے لیٹ ہو گیا۔ پرائم منسٹر عمران خان جب سعودی عرب پہنچے تھے تو محمد بن سلمان نے خود ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کہ پاکستانی حکمران کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان ایئرپورٹ پر استقبال کرنے کے لیے خود آئے تھے۔ اب ہوا کیا، یہ جو 2 گھنٹے تھے، یعنی جن 2 گھنٹوں میں یہ دورہ تاخیر کا شکار ہوا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر عمران خان کی روانگی تھی یہ جو ملتوی ہوئی، انہی 2 گھنٹوں میں پرائم منسٹر عمران خان نے بڑی خاص قسم کی ہدایات جاری کی ٹیلی فون کال پر شہزاد اکبر کو، اور یہ جو ٹیلی فون کال تھی اس کے نتیجے میں شہزاد اکبر نے ایک ہنگامی قدم بھی اٹھایا۔ شہزاد اکبر نے کچھ آفیشلز کو رات گئے اٹھایا اور ان سے کہا کہ جو میں آپ کو اب ڈائریکٹیوز دے رہا ہوں ان کو آپ نوٹ کر لیں، ان کو ذہن نشین کر لیں، یہ ڈائریکٹیوز آپ نے ہر صورت ماننے ہیں۔ اور اس طرح شہزاد اکبر نے ان آفیشلز کو ایک خاص ٹاسک دے دیا، اور یہ جو خاص ٹاسک تھا یہ اصل میں شہباز شریف کے متعلق تھا، کیونکہ شہباز شریف نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست لے کر گئے تھے کہ انہیں ٹریٹمنٹ کے لیے لندن جانا ہے۔ اس درخواست پر کچھ اعتراضات لگائے گئے تھے رجسٹرار آفس کی جانب سے، لیکن ایک ہی دن میں وہ رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور ہوئے، ایک ہی دن میں وہ درخواست ہیئرنگ کے لیے فکس ہو گئی، اس کی سماعت ہوئی۔ ایک ہی دن میں وفاق کے نمائندے سے کہا گیا کہ آپ شہباز شریف کا نام ECL پر ہے یا نہیں، اس حوالے سے وفاق سے موقف لے کر ہمیں بتائیں۔ ظاہر ہے کہ ایک دن کے اندر تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے ایک ہی دن کے اندر یہ فیصلہ دے دیا کہ شہباز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت ہے، لندن جانے کی اجازت ہے۔ اور شہباز شریف اتنے پر اعتماد تھے، ان کو پہلے سے پتا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ ان کے حق میں فیصلہ دے گی، تو انہوں نے اس فیصلے کے آنے سے ایک دن پہلے ہی ٹکٹ کروا لیا تھا۔ یعنی یہ سب کچھ آپ کہہ سکتے ہیں پہلے سے طے تھا کہ شہباز شریف کو مخصوص حالات میں مخصوص عدالت سے ریلیف ملے گا۔ لیکن یہ جو 2 گھنٹے تھے جن میں پرائم منسٹر عمران خان کا دورہ تاخیر کا شکار ہوا محمد بن سلمان کی درخواست پر، یہ 2 گھنٹے شہباز شریف پر بڑے بھاری گزرے، کیونکہ جب عمران خان پاکستان میں ابھی موجود تھے، ابھی انہوں نے فلائی نہیں کیا تھا، تو ان کو جب یہ پوری ڈیولپمنٹ پتہ چلی تو ان کے لیے بڑا حیران کن تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے اتنی عجلت میں شہباز شریف کو اتنا بڑا ریلیف دے دیا، کیونکہ حکومت کو یہ تو پتا تھا کہ شہباز شریف یہ درخواست لے کر گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ، لیکن حکومت یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہی تھی کہ یہ 3 گھنٹے کے اندر اندر شہباز شریف کے حق میں فیصلہ آ جائے گا۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے شہزاد اکبر کو ٹیلی فون کال کی اور ان کو کہا کہ آپ نے ہر صورت شہباز شریف کو روکنا ہے اور ان کو لندن نہیں جانے دینا۔ حالانکہ اس وقت حکومت کو سوٹ کرتا تھا کہ شہباز شریف بھی لندن چلے جاتے، شہباز شریف نے اس کے بعد لندن سے واپس نہیں آنا تھا، یہاں مسلم لیگ نون مزید کمزور ہو جاتی، ان کی جو پارٹی ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی، ان کے رہنما بھی تتر بتر ہو جاتے اور کارکنوں کے حوصلے بھی مزید پست ہو جاتے۔ لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے جو قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں کرپٹ عناصر کا احتساب کروں گا، تو اس لیے پرائم منسٹر عمران خان نے یہ رسک لیا اور شہباز شریف کو روکنے کے احکامات جاری کیے۔ لیکن اب اس پورے معاملے میں ایک تازہ ترین انکشاف ہوا ہے، اور یہ جو انکشاف ہے یہ اصل میں کیا گیا ہے ایک معروف صحافی کی جانب سے، ایک بہت سینئر صحافی کی جانب سے جو اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے انہیں بہت اہم نوعیت کی خبریں بھی ملتی ہیں۔ اور وہ انکشاف یہ کیا گیا ہے کہ کچھ حلقے، اہم حلقوں کا جو ہے وہ ریفرنس دیا گیا، اہم حلقوں کی جانب، طاقتور حلقوں کی جانب اشارہ کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ شہزاد اکبر سے اس لیے خوش نہیں تھے کہ انہوں نے شہزاد اکبر کو یہ پیغام دیا تھا
کہ شہباز شریف کو آپ نے نہیں روکنا، یعنی شہباز شریف طاقتور حلقوں کی مرضی اور منشا سے جا رہے تھے، عدالت نے بھی ان کو ریلیف دے دیا تھا مخصوص حالات میں، اور شہزاد اکبر سے یہ کہا گیا تھا کہ شہباز شریف کو جانے دیں تاکہ ملک کے اندر سیاسی استحکام پیدا ہو۔ لیکن شہزاد اکبر نے پرائم منسٹر عمران خان کے جو ڈائریکٹو تھے، یعنی پرائم منسٹر عمران خان کا جو میسج ان کو ملا تھا ٹیلی فون کال پر، اس پر عمل درآمد کیا اور شہباز شریف کو روک لیا۔ اس وجہ سے شہزاد اکبر سے کچھ حلقے ناراض ہو گئے تھے۔ یہ اب ایک دعویٰ کیا گیا ہے اور ایک بڑا انکشاف کیا گیا ہے کہ شہزاد اکبر کے ریزگنیشن کے پیچھے اہم حلقے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا انکشاف یہ کیا گیا ہے کہ ملک ریاض کے جو 190 ملین پاؤنڈ جو ایک ان کی پراپرٹی تھی برطانیہ میں، جو ان کی 190 ملین پاؤنڈ وہاں ضبط ہوئے تھے جو کہ ریاست پاکستان کو ملنے تھے، اس کے متعلق اب یہ دعویٰ کیا گیا ہے، اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں یہ اصل میں ملک ریاض صاحب کے جو ان کا 460 ارب روپے کا جرمانہ تھا سپریم کورٹ کو جو انہوں نے ادا کرنا تھا بحریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے، جو سپریم کورٹ نے ملک ریاض صاحب پر عائد کیا تھا، تو اس میں یہ ایڈجسٹ کروا دیے گئے۔ یعنی یہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں یہ حکومت پاکستان کو نہیں ملے، بلکہ یہ 190 ملین پاؤنڈ اس جرمانے میں ایڈجسٹ ہو گئے جو ملک ریاض صاحب نے سپریم کورٹ میں ادا کرنا تھا۔ اس قسم کا ایک دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ اس بات پر بھی شاید پرائم منسٹر عمران خان ناراض تھے۔ بہرحال بعد میں وفاقی کابینہ کے ذریعے اس پورے معاملے کو ایک سیکرٹ قرار دیا گیا تھا، لیکن کچھ حلقے یہ الزام لگاتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ شاید شہزاد اکبر کے کچھ معاملات تھے، اسی وجہ سے یہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے یہ ریاست پاکستان کو ملنے کے بجائے اس جرمانے کی مد میں ایڈجسٹ ہو گئے جو کہ سپریم کورٹ میں ملک ریاض صاحب نے جمع کروانا تھا۔ تیسرا دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ چونکہ شوگر مافیا پر شہزاد اکبر نے ہاتھ ڈالا تھا، تاریخ میں پہلی مرتبہ شوگر مافیا کو اربوں روپے کے جرمانے بھی ہوئے۔ شوگر مافیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ناک کی لکیریں بھی رگڑوائی گئیں، ان کے اوپر مقدمات بھی بنے، لیکن جو پاکستان کا عدالتی نظام ہے اس عدالتی نظام سے اس شوگر مافیا نے بار بار ریلیف لے لیا اور یہ کیس منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکا، جس کی جانب پرائم منسٹر بار بار اشارہ کرتے ہیں کہ یہ بڑا بے رحم ہمارا عدالتی نظام ہے، یہ کرپٹ لوگوں کا دفاع کرتا ہے، کرپٹ لوگوں کو تحفظ دیتا ہے۔ اور اسی بنیاد پر پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا کہ عدلیہ یہ کرپشن کے جو کیسز ہیں ان کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرے۔ تو کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شوگر مافیا نے بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، یعنی مختلف سازشیں کروائیں جن کو محلاتی سازشیں کہتے ہیں، اور شہزاد اکبر کے خلاف ایک لابی کھڑی کی گئی۔ دوسری جانب شہزاد اکبر تو ظاہر ہے کہ رخصت ہو گئے، ایک یہ بھی بات کی جا رہی تھی کہ وہ ایسٹ ریکوری یونٹ جو بنایا گیا تھا اس میں بھی کوئی ریکوری نہیں ہو سکی تھی عملی طور پر، لیکن شہزاد اکبر کے متعلق ہماری جو بات ہوئی ہے حکومتی ذرائع سے، ان کا کہنا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کا ان کے متعلق یہ موقف ہے کہ شہزاد اکبر نے اس بڑے ہی پیچیدہ عدالتی نظام کے باوجود بہت ایفرٹ کی، اور شہباز شریف کو اور شریف فیملی کے جو کرپشن کے مقدمات تھے اور منی لانڈرنگ کے مقدمات تھے، خاص طور پر شہباز شریف کے، ان کے متعلق ناقابل تردید شواہد وہ سامنے لے کر آئے۔ اب شہزاد اکبر تو رخصت ہو گئے، تو ان کی جگہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی صاحب جو ہیں ان کو معاون خصوصی بنایا گیا ہے احتساب کے متعلق، اور ایسی ٹاسک جن کے متعلق یہ سمجھا جاتا تھا کہ شہزاد اکبر ان کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکے، تو اب بریگیڈیئر مصدق عباسی جو سابق ڈی جی نیب بھی رہے ہیں ان کو شہزاد اکبر کی جگہ اپائنٹ کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کا پہلے فوج سے تعلق بھی رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑے سخت گیر قسم کے آدمی ہیں، بڑے قابل آدمی ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ شہزاد اکبر کو کس طرح سے ریپلیس کرتے ہیں۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ ایک طاقتور شخصیت نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کیا انکشافات کیے ہیں۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ اسلام آباد کے حلقوں کے بھی بہت قریب ہے، راولپنڈی کے حلقوں کے بھی بہت قریب ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو اس شخصیت کا بہت قریبی رابطہ رہتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی پلس پر بھی اس شخصیت کا ہاتھ ہوتا ہے، بہت باخبر شخصیت مانی جاتی ہے، اور بہت سی پاکستان کی جو سول انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اس شخصیت کو رپورٹ بھی کرتی ہیں۔ اب یہ جو شخصیت ہے اس نے جو انکشافات کیے یہ ایک ایسے وقت میں کیے جب تحریک عدم اعتماد کے متعلق ایک بہت ہی
آپ کہہ سکتے ہیں زوردار قسم کی افواہ پھیلائی گئی یا اس قسم کی اطلاعات پھیلائی گئیں کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اصل میں حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد کب پیش کی جائے گی، اور بیک گراؤنڈ میں نمبر گیم پر کام بھی ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی بھی نمبر گیم پر کام کر چکی ہے، اور تحریک انصاف کے کچھ اتحادی ارکان ایسے ہیں جن کا فگر بتایا گیا کہ 7 ارکان ایسے ہیں جو کہ تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیں گے۔ اسی طرح جہانگیر ترین گروپ کے 7-8 ارکان کے متعلق کہا گیا کہ یہ بھی تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے دیں گے، اور اس طرح سے وزیراعظم عمران خان کو اس سسٹم سے مائنس کر دیا جائے گا۔ اس طرح کے یہ دعوے کیے گئے۔ ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ تحریک عدم اعتماد کے اس موو کو، تحریک عدم اعتماد کے اس اقدام کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی حاصل ہوگی۔ لیکن اس پوری سچویشن کو آپ ذرا ذہن میں رکھیں تو اسی کانٹیکسٹ میں اور اس پس منظر میں اس شخصیت نے 2 اہم انکشافات کیے ہیں۔ ایک تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے جو اطلاعات ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، جیسے ہم نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ میری اطلاعات یہ ہیں اور میرے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج ایک ادارے کے طور پر منتخب حکومت کے ساتھ بڑی مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے۔ کسی میں ہمت ہے، کسی میں جرت ہے، کسی میں طاقت ہے، وہ تو تحریک عدم اعتماد لا کر دکھائے۔ اور تحریک عدم اعتماد کے متعلق اس شخصیت نے یعنی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے یہ پیش گوئی کی کہ اول تو تحریک عدم اعتماد آئے گی نہیں، کیونکہ تحریک عدم اعتماد کے لیے کسی قسم کا گرین سگنل ان کے پاس موجود نہیں ہے، نہ ہی اتحادی کہیں جا رہے ہیں، نہ جہانگیر ترین گروپ کے لوگ کہیں جا رہے ہیں، نہ تحریک انصاف کے جو کوئی ناراض ارکان ہیں وہ تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیں گے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو اطلاعات پھیلائی جا رہی ہیں یہ انتہائی گمراہ کن ہیں، اور ان کا تاثر یہ تھا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیا اور ان اطلاعات کے متعلق بات کی، اور اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے پوچھا کہ یہ جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں اور یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کو کوئی اہم حلقوں کی سپورٹ حاصل ہے، تو ان کا تاثر یہ تھا کہ ان حلقوں نے ان اطلاعات کو مکمل طور پر رد کر دیا ہے۔ دوسری جانب ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ نون لیگ نے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بڑا سیاسی جوڑ توڑ کیا تھا، بڑا انہوں نے نمبر گیم بنانے کی کوشش کی تھی۔ کاف لیگ کے کچھ لوگوں سے پیپلز پارٹی نے رابطہ کیا، اور جہانگیر ترین گروپ کا جو ارکان تھے ان کی اسائنمنٹ دی گئی تھی نون لیگ کو کہ آپ ان پر کام کریں۔ اور جہانگیر ترین کے متعلق یہ انکشاف ہوا ہے کہ لاہور میں کچھ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے ان سے ایک نئی ملاقات بھی کی ہے، اور جہانگیر ترین گروپ کے متعلق پھر یہ کہا گیا کہ انہوں نے اپنے کچھ ارکان کو گو ہیڈ دیا ہے کہ آپ اس تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ کریں۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اب میاں نواز شریف کے قریبی ساتھی، مریم نواز کے قریبی ساتھی، جو بڑے ہارڈ کور قسم کے رہنما سمجھے جاتے ہیں مسلم لیگ نون کے، بڑے ہاکش رہنما سمجھے جاتے ہیں، بڑے عقابی رہنما سمجھے جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات دیتے رہتے ہیں، مریم نواز اور میاں نواز شریف کے بیانیے کو آگے بڑھاتے ہیں، انہوں نے تحریک عدم اعتماد کے متعلق خود ایک انکشاف کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب وہ تحریک عدم اعتماد کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن موجود ہے، اور مریم نواز کی مرضی اور منشا اور میاں نواز شریف کی مرضی اور منشا سے وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد ایک بڑا حساس معاملہ ہے۔ ہمارا اشارہ شاہد خاقان عباسی کی جانب ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد بہت سینسٹیو میٹر ہے، ہماری تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے تیاری پوری نہیں ہے، ہم صرف تحریک عدم اعتماد اس صورت میں لے کے آئیں گے جب ہمارے پاس نمبر پورے ہوں گے، ابھی ہمارے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، اور تحریک عدم اعتماد صرف اسی وقت آئے گی جب ہمیں یقین ہوگا کہ یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تحریک عدم اعتماد بھی نہیں آ رہی، پرائم منسٹر عمران خان بھی 5 سال پورے کریں گے اور یہ حکومت بھی 5 سال پورے کرے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔